अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, आगाज में बात करेंगे इमरान खान से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के मामले पर। सियासी गर्मा गर्मी आज भी उरूज पर रही। आज बानी पीटीआई से अडाला जेल मुलाकात के लिए आने पर पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। आज पुलिस ने जब बानी पीटीआई की बहनों को बानी पीटीआई से मिलने से रोका तो अलीमा खान और बहनें एहतजाज पर बैठ गईं और जाने से इनकार कर दिया था। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अदालती अहकामात और जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी आज मुलाकात तय थी, ताहम हमें रोका गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने की बात सियासी शोबदेबाजी है। इतनी मुलाकातें तारीख में किसी रहनुमा की नहीं हुई हैं। दूसरी जानिब वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली है। इसके अलावा वो पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें तो सामने आ ही रही हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात संजीदा नौयत के हैं या और नहीं, इन इख्तलाफात की वजह से मुज़ाकरात और अपोजिशन अलायंस और दीगर अहम मामलात पर पीटीआई की फैसला साजी का अमल मुतासिर हो सकता है या नहीं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कैनाल्स मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जब तक कैनाल्स बंद करने का ऐलान नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा है कि उम्मीद है वज़ीर आज़म जल्द कैनाल खत्म करने का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता दिनों नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत की हिमायत खत्म करने की धमकी देते हुए कहा था कि नहरों का मसला रेड लाइन है। क्या हुकूमत कैनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पोजीशन में है? कैनाल्स मामले का हुकूमती इत्तेहाद पर क्या असर पड़ेगा? इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। जबकि अपोजिशन की जानिब से हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद तनकीद की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद रिलीफ आवाम को मुंतकिल ना करने पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर पेट्रोल से बचत ना हो तो क्या बलूचिस्तान की सड़कें नहीं बनेंगी। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान को कैसे देंगे। ये सब हुकूमत का झूठ है। हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के दावे सामने आ रहे हैं। आज भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। मईशत से मुतालिक हुकूमती दावे और उनकी पॉलिसीज दुरुस्त हैं या नहीं, इस हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। इन तमाम तर मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली खान साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, नादिर गबोल साहब होंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और नदीम कुरैशी साहब होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, आगाज आपसे करूंगा। ये जो आज बानी पीटीआई की तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया, तकरीबन 7 कारकुनान थे जिनको हिरासत में लिया गया है बहनों समेत, तो वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर। बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। हुकूमत एक शख्स को पाबंद सलासल करने के बावजूद तमाम लीडरशिप के साथ जुल्म व इस्तबदाद की वो दास्तानें जिनकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती वो रकम करने के बावजूद अभी भी उस शख्स के खौफ में है जिसको इमरान खान कहते हैं, जिसका नाम आप लेते हुए बानी तहरीक कहते हैं। मैं समझता हूँ आज का दिन भी उन स्याह दिनों की तरह से एक और दिन है। ये तो एक स्याह बुक लिखी जा रही है कि आप आइन के कानून के खिलाफ चलते हुए कैसे हक़ हुक्मरानी जारी रख सकते हैं। अदालती फैसले हैं और सगी बहनों को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड, और आप रोज़ मनाजिर देख रहे हैं कि उनकी बहनें कभी फुटपाथ पर बैठी हैं, कभी उनको हिरासत में लिया जाता है। आज मतलब हामिद रज़ा साहब और हमारे यहाँ पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन अहमद बचर साहब, ये सब लोग, उनका नाम लिस्ट में था। मैं समझता हूँ आज इस बात पर ज़्यादा अफसोस है कि हुक्मरान अपनी नाअहली छुपाने के लिए फिर उसके लिए जवाब पेश करते हैं। कौन सी क़यामत आ जाएगी एक शख्स को जिसकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, एक शख्स जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, वो शख्स जेल मैनुअल के मुताबिक भी उन तमाम सहूलियात का हक रखता है जो पाकिस्तान का आइन और कानून उनको इजाज़त देता है। मैं नहीं समझता था कि हुकूमत इस हद तक आगे जाएगी। बुनियादी तौर पे चूंकि ये गुड गवर्नेंस पे फेल हो गए हैं, ये पाकिस्तान के लोगों को जो दावे करके आए थे ये, और वैसे भी पाकिस्तान के लोगों ने कहाँ इनको मुंतखब किया है, ये तो कागज़ की पर्चियों पर अपनी मर्जी के नताइज बनवाकर आज इस कौम पर हक़ हुक्मरानी रखते हैं। ये पाकिस्तान की अवाम इनसे ये हक छीन लेगी। जुल्म जितना भी हो, रात जितनी भी स्याह हो, दिन ने आना होता है, रात ने ढलना होता है। मैं नहीं समझता था
کہ حکومتی ترجمان اپنی اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے جواز اس طرح سے پیش کریں گے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم کو معلوم ہے، لیکن یہ تو ایک آنکھوں میں کے سامنے دھول جھونکنے والی بات ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سگی ہمشیر خان، میرا خیال ہے کہ 18 مارچ کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. یہ تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی، یہ تکلیف حکمرانوں کو ہو رہی ہے. وہ تو چاہتے تھے کہ شاید اس طرح سے ان کو خوف سے، ان کو جبر سے، ان کو ظلم و استبداد سے اور یہ سرکاری مشینری کے استعمال سے ہم انہیں خوفزدہ کریں گے. پاکستان کی عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور جب عوام فیصلہ کرتی ہے تو پھر بہت سارے فیصلوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ حکومت اس حد آگے جائے گی، چونکہ اب ان سے جو بھی بات کی جائے، آج بھی پنجاب اسمبلی سیشن میں جب ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے تو یہ اپنے ساتھ بھی اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. مطلب ایک غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی کام کے لیے کے بعد جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ ماضی میں یہ ہوتا رہا، حالانکہ وہ تقابل کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ عمیر بھائی. دیکھیں وہ ندیم قریشی صاحب نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اختیار ولی صاحب اب بولیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. میں نہیں کہتا، آپ نے خود ہی کہہ دیا. ظلم کے پہاڑ آپ نے توڑے ہیں اپنے ہم پر، آپ نے ریکارڈ بنائے ہیں. آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ آپ نے کس کو دکھانا تھا کہ دیکھ لو ہم نے اس مریم کو بھی جیل میں 2 بار ڈال دیا جس کا حکومت سے اور سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. آپ نے سعد رفیق کو 2 سال اپنے بھائی سلمان رفیق سمیت اس کو بند کر کے رکھا. کوئی قصور تھا اس کا؟ آپ نے خواجہ آصف کو بند کر کے رکھا، کیا قصور تھا؟ کوئی چیز پروف کر سکے؟ آپ نے حسن اقبال پہ فائرنگ بھی کروا دی تھی، آج وہ زندہ ہے، یہ اس کی قسمت ہے. آپ کی حکومت میں تو 16 کلو ہیروئن کے پرچے کرا دیے جاتے تھے. یہ آپ کی حکومت تھی، یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ آپ جمہوریت کے لیے اور سول سپریمیسی کے لیے آپ اپنی مثالیں بنا کے چھوڑ کے گئے ہیں. یہ پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر کے گئے. آل دو ابو آل میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آئی ایم می اینڈ مائی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، ہم کبھی نہیں، ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم نہیں خوش ہوتے کہ کسی کی ماں بہن کو تکلیف ہو، کسی کی جماعت کے لوگوں کو تکلیف ہو. لیکن آپ کا ہم دیکھتے بھی تو ہیں دوسری طرف جماعت ہی نہیں ہے. ملاقاتوں کے لیے بیٹھی رہتی ہیں. جیل مینول کے مطابق ملاقات طے تھی آج بھی، لیکن ملاقات کرنے نہیں دی گئی، اس کے بعد حراست میں لے لیا گیا. تو اس پر کیا کہیں گے؟ اگر بانی پی ٹی آئی خود ہی نہیں ملنا چاہتے عمران خان نیازی صاحب اپنی بہن سے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا بات ہے آپ کی؟ اور وہ بھی اب تو سیاست ہی کر رہی ہیں. اتنا قیمتی چشمہ پہن کر، اتنی بڑی لینڈ کروزر میں آ کر، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر جوتے اتار کر تصویر بناتی ہیں. وہ تصویر دیکھ کے مجھے تو اور کچھ نہیں، مجھے تو حسن نواز اور حسین نواز کی تصویریں یاد آ گئی کہ آپ کسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج مکافات عمل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، خود اپنی تصویریں بنا رہے ہو، خود بنا رہے ہو اور سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہو. اور یہ بھی بتا دوں کہ مکافات عمل کا بھی ایک مکافات عمل ہوتا ہے. علیمہ خان سے یہ سب اس کو آپا کہتے ہیں، میں بھی اس کو علیمہ خان آپا ہی کہوں گا. لیکن آپا سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے لیکن بشرا بی بی کی فیملی کی ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو میرے خیال میں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی خبر لے لیں کہ آپ کے ملاقات کرانے والے یا ملاقات کرنے والا اس کی اپنی رضا اس میں شامل ہے یا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو یا ہماری حکومت کو we have got nothing to do with the ملاقات thing. سب سے زیادہ ملاقاتیں آپ عمیر ریکارڈ اٹھا لیجئے، اڈیالہ جیل میں سب سے زیادہ ملاقاتیں عمران خان نیازی کی ہوئی. حالانکہ وہاں پر ہزاروں قیدی اور بھی بند ہیں، لیکن یہ ریکارڈ بن چکا ہے. اس کے باوجود بھی یہ خوش نہیں ہوتے. یہ تو خوش ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگ ہی وہی ہے نا جو پہلے کہتے تھے کہ 4 حلقے کھول دو، پھر کہتے تھے 8 حلقے کھول دو، پھر 12 حلقے، پھر 35 پنکچر، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ وہ تو جی عمران خان کسی نے کان میں آ کے میری بات کر دی تھی، وہ بات ہماری غلط تھی. ان کے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو باتیں بڑی کرتے ہیں، دکان کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. ان کی تو وہ مثال ہے.
بات ان کی کہیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اٹس بیٹر, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل جو زیادہ ہیں وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے اکانومی کی ریڈائریکشن کر دی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بجلی سستی ہو رہی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے, صحیح, امریکہ کے وہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن سے یہ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کی حکومت آئے گی ٹرمپ کی تو وہ بانی. بالکل اختیار ولی صاحب, بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں. نادر قبول صاحب ساتھ ہی ہیں, ان کی رائے جان لیتے ہیں. جس طرح نادر قبول صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست کرتی ہے ہمیشہ سے, اور بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جہاں پر یہ سیاست درکار ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کردار بظاہر ان میں نظر نہیں آتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بالکل مفاہمت کی سیاست پہ یقین کرتی ہے, جمہوریت پہ یقین کرتی ہے, اور کبھی بھی انتقامی سیاست پہ کو ترجیح نہیں دیا اور اس کو پرسو نہیں کیا. حالانکہ ہماری فریال تالپور صاحبہ, دی فریال تالپور صاحبہ, ان کو چاند رات والے دن, مطلب رات 12 بجے اگلے دن صبح عید تھی, تو عدی فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے جیل منتقل کیا گیا. اور ہمیں بہت شدید تکلیف ہوئی کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہو. ہمارے پریزیڈنٹ, آج کے صدر پاکستان, پہلے بھی صدر پاکستان رہ چکے تھے, مگر اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو اپنے گھر سے ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے موجود تھے, ایک میٹنگ کے دوران ریڈ کر کے ان کو کاغذات دکھائے گئے اور ان کو نیب حراست میں لے کر گئی. تو تب بھی ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے. ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ کسی کی بہن کے ساتھ یا کسی کی ماں یا کسی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا انتقامی سیاست کیا جائے. پر اگین جو ولی صاحب بات کر رہے تھے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر خود جو بندہ جیل کے اندر ہے وہ نہیں چاہتا کسی سے ملنا, اور زبردستی کوئی میڈم جا کے وہاں پہ سیاست کرتی ہیں اور ایک کروڑوں روپے کی گاڑی سے, اور جو امریکہ کی جو پراپرٹی سے انہوں نے گاڑی کمائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی جو پراپرٹی ہے وہ سلائی مشین سے پتہ نہیں کیسے بنایا, وہ آج تک انہوں نے پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا. پاکستان کی عوام کو بتایا تو شاید آج پاکستان کی عوام کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں گے. مگر بہرحال تو خود جیل پہنچ جاتی ہے, سیاست کرتی ہیں, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ قانون کو فالو کریں. اگر آپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور آپ کے بھائی ملنا چاہتے ہیں تو جیل کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں, عدالت موجود ہے. نبیل قبول صاحب, جس طرح پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مل بیٹھ کر ایک پیش پر آنا چاہیے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان سب میں کردار ادا کرے گی؟ اب لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے, جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں, تقریباً 58 ایئرز ہو گئے ہماری پارٹی کو, ہم اسی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ہر پرابلم کا سلوشن ڈائیلاگ ہے, ڈائیلاگ ہے, ڈائیلاگ ہے. مگر جب ایک پارٹی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے بانی کو رہا نہیں کرے ہم کوئی اور بات کرنا ہی نہیں چاہتے, تو ان سے پھر کیا بات کی جائے گی؟ ان کو سزا ہم نے تو نہیں دی نا, ان کو تو عدالتوں نے سزا دی ہے. تو عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے. ہمارے بھی آصف زرداری صاحب نے, صدر پاکستان نے 14 سال جیل کاٹی ہے. آپ کو بھی 14 سال ہی سنایا گیا نا, کوئی عمر کے تو نہیں سنایا گیا. 14 سال کاٹے جیل, کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے پارٹی اپنی چلاتے رہیں, پارٹی کے اندر آپ کے اور بھی لوگ ہوں گے. ابھی بھی آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہے, آپ اپنی سیاست کرتے رہیں, آپ کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے اسمبلیز میں. پاکستان کے مسئلوں میں اسمبلی کے اندر بات کریں, ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. باقی اگر ندیم قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ جس طرح تمام جماعتوں کا موقف ایک ہی ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں, اسمبلی میں بات کریں, لیکن پی ٹی آئی راضی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. دیکھیں عمر, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے, اختیار ولی خان صاحب نے بھی اور نادر قبول صاحب نے بھی, بجائے اس کے کہ اس بات کی وضاحت کرتے, یہ دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں, کہ کیا وجہ ہے کہ عدالتی آرڈرز کے باوجود جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی گئیں. انہوں نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ داستان علم شروع کر دی. اب ان کو کوئی بتائے کہ پاکستانی قوم ڈیجیٹل دور میں زندہ ہے, یہاں کا نوجوان اب ہر چیز سے ویل اویئر ہے. آپ منی لانڈرنگ کے جو ملزمان تھے, جو مقصود چپڑاسی کے ذریعے اربوں روپیہ پاکستان کا بیرون ملک منتقل کیا گیا, اس کے جو ملزمان تھے, ایفڈرین کے جو ملزمان تھے, حج سکینڈل کے جو ملزمان تھے, ایف آئی اے کو جو لوگ مطلوب تھے, یار آپ ان کا کمپیریزن ایک سیاسی قیدی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور نادر قبول کے صاحب کے لیے میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں, خان صاحب پہ اب کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں ہے, ان کی تمام سزائیں معطل ہیں, صرف ایک ان کی بیل کا کیس ہے جو پینڈنگ ہے. میں اب سے ایک کر دوں بات, یہ جو لفظ مکافات عمل ہوتا ہے نا, یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کا نظام ہے, ہر شخص نے اس سے اچھے فیز سے برے فیز کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے
کہ جمہوریت کے نام پر اقتدار میں آنے والے لوگ, غریب کے نام پر اقتدار میں آنے والے لوگ, ووٹ کو عزت دیو کا نعرہ لگانے والے لوگ آج کس انداز میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے؟ مطلب اب انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے کہ نہیں جی یہ وجہ بنی ہے اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, خان صاحب نہیں ملنا چاہتے. مطلب جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں, ان کا جھوٹ تو بغیر جسم کے ہے, اور نہ ان کو اس بات کا اندازہ کہ لوگ کتنا اس بات پر ہنسیں گے. ان کو علیمہ خان صاحبہ کی گاڑی کی قیمت انہوں نے لگا لی, اب جیسے انہوں نے گاڑیوں کے شو روم کھولے ہوئے, ساتھ یہ شوز فیکٹری کے مالک بن گئے, انہوں نے جوتوں کی قیمت بھی لگا دی. جو قوم ان پر آبجیکشنز لگاتی ہے, جو قوم کوسچن ان سے کرتی ہے, چونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا قریشی صاحب. اختیار ولی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ سیاسی قیدی ہیں. سیاسی قیدی اس کو کہتے ہیں جس کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا سنائی جا چکی ہو. معطل ہو گئی سزا سر, معطل ہو گئی ہے سزا. بمائے اہل و عیال بمائے ٹبر, آپ اس کو سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں؟ کمال ہے یار, کیا داد دینی پڑتی ہے آپ کی ہمت کو کہ آپ کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کو آپ کو بیوقوف نظر آ رہی ہے یا آپ کے مد مقابل کوئی بیوقوف بندہ بیٹھا ہے؟ کمال کرتے ہیں. سیاسی قیدی وہ لوگ تھے جو آپ کی حکومت میں بند تھے. عمران خان اس وقت ایک پیشہ ور مجرم کے طور پر ان کو سزا ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیچی, انہوں نے اس ملک میں 190 ملین پاؤنڈ, کتنے ارب خرب روپے بنتے ہیں کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ اور وہ کس کے پیسے تھے, کس نے بھیجے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی. وہ 190 ملین پاؤنڈ سے یونیورسٹی کا اعلان کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اختیار بھائی اس کو بند لفافے میں یہ اس کی اپروول لیتا ہے. یہ کمال کرتے ہیں. ویسے آپ اپنی حکومت میں کوئی اچھے کام کیے ہوتے نا تو آج آپ وہ کہتے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے 50 لاکھ گھر بنائے. آپ کے پاس یہ کہنے کو نہیں ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور منشور آپ نے کسی بلڈوزر پھرا دیا کسی گورنر ہاؤس پر. آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں. آپ کے پاس یہ بھی نہیں کہ آپ کو انقلاب لا پائے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے, قرضہ نہیں لیں گے. اختیار بھائی اپنا انقلاب تو بتائیں نا یار. آپ پہلے حکمران ہیں جو اپوزیشن کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی 3.5 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں نا. لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے پیٹرول 150 روپے کرنا تھا, آپ نے ڈالر 100 روپے کرنا تھا, آپ نے آٹا 10 روپے کلو دینا تھا, بجلی کا یونٹ 5 روپے کا کرنا تھا. آپ اپنا تو بتائیں نا بھائی. آپ ماضی میں پڑے رہتے ہیں, آج آپ حکومت میں. سر 2018 میں آپ کی حکومت آئی تو اس وقت پیٹرول کا لیٹر 65 روپے کا تھا. آپ نے بولا تھا ہم 25 روپے سستا کریں گے. آپ کہاں پر چھوڑ کے آئے ہو؟ پاکستانی قوم کی یاداشت تو تازہ ہے. آپ 150 پر پہنچا کر آئے ہو. IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے خودکشی تو نہیں کی نا. آپ نے معاہدے کیے اور پھر جب پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے بڑے سیانے بن گئے, پھر معاہدے توڑ دیے. اس طرح نہیں ہوتے. یہ IMF ہے, یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ یہ کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے کہ آج معاہدہ کرو اور کل اس کو توڑ دو. اس کی پھر بھگتی اس پاکستانی قوم نے ہے. آج پیٹرول, بجلی, گیس, روٹی جس ملک میں مہنگا, اس کے ذمہ دار آپ کا لیڈر عمران خان, آپ کی جماعت PTI ہے, اور جو لوگ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایک ایک بندہ اس کا ذمہ دار ہے. آج ہم اس ملک کو بچا کر لائے ہیں جس کو آپ 3 ٹکڑے کرنا چاہتے تھے, جس کو آپ ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے. آج اس ملک پہ اللہ کے فضل سے دوبارہ اس کی ری ڈائریکشن ہو گئی ہے. وہ ملک ترقی کے راستے پہ نکل پڑا ہے. بیرون ملک جب آپ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا, چائنا آپ کے ساتھ بات نہیں کر سک رہا تھا, اور آپ کے ساتھ بات کون کرتا؟ آپ نے تو سی پیک کی مشینریوں کو زنگ آلود کر دیا. سعودیہ کو آپ نے ناراض کر دیا. ترکی آپ سے ناراض, امریکہ آپ سے ناراض. اختیار ولی صاحب بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا ہے. مسائل کا ذمہ دار آپ نے PTI کو ٹھہرایا. اسی حوالے سے قریشی صاحب کی رائے لیں گے. بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. قریشی صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جاتا ہوں. جس طرح اختیار ولی صاحب نے بولا کہ تمام تر مسائل کی ذمہ دار PTI ہے, رائے لیں گے آپ کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک پر جانے سے پہلے ملکی مسائل کی بات ہو رہی تھی اور اختیار ولی صاحب نے قریشی صاحب کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا ان کا, اور PTI کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. تو قریشی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں, ایک تو کیا واقعی PTI ذمہ دار ہے ان تمام مسائل کی, اور دوسرا جو حکومتی ریلیف تھا پیٹرولیم مصنوعات کی شکل میں جو بلوچستان کو منتقل کر دیا گیا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمر, اس ایک اسپیسیفک ڈیسیجن سے آپ اس حکومت کی مینٹیلٹی کا اندازہ کر لیں.
بلوچستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان کا کے لیے بے انتہا ظاہر چاروں اکائیاں ملتی ہیں تو یہ ملک بنتا ہے، تفریق تو ہو ہی نہیں سکتی. ان کو NFC ایوارڈ ملتا ہے، ان کی اپنی ڈیولپمنٹ وہاں جاری ہے. کیا کہ میں تو حیران اس ڈیسیجن پہ کہ جن لوگوں نے، پورے پاکستان کے لوگوں نے اس پیٹرولیم کی جو زیادہ قیمتیں تھیں ان کا بوجھ برداشت کیا. آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں، سب لوگ تو اختیار ولی صاحب کی طرح اور PMLN کی لیڈرشپ کی طرح اربوں پتی نہیں ہے. سب لوگوں کے پاس تو کوئی مقصود چپڑاسی نہیں ہے. میں نے لوگوں کو موٹر بائکس میں 100-150 روپے کا پیٹرول ڈلواتے دیکھتا ہوں میں روز. تو ان کا رائٹ بغیر کسی شخص سے پوچھے، آپ چاروں صوبوں کی اسمبلیاں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی موجود ہے، بغیر کوئی ڈیبیٹ کیے فرد واحد یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ خزدار چمن ہائی وے بنے گی؟ جی بنائے وہاں. تو پھر آپ نے 76 سال سے کیوں نہیں بنائی؟ 40 سال سے تو PMLN کی حکومت ہے کم و بیش اس ملک میں. آپ کو پہلے نظر نہیں آیا تھا؟ آپ پنجاب کے اس کاشتکار کا، اس غریب کسان کا جس کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کتنے سال سے حکومت ہے؟ آج گندم کی فصل کاشت کرنے والا کاشتکار آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے کہ اس کی فصل کو کوئی قیمت پہ خریدنے والا نہیں ہے. 1800 روپے کاسٹ آف پروڈکشن بنتی ہے گندم کی پر ایکڑ، 3500 سے 4000، اور آج خریدار ہے 1800 روپے کا. بجائے اس کے کہ گندم کے کاشتکار کو ریلیف دیا جاتا، بجائے اس کے کہ عام اس پنجاب کے رہنے والوں کو جو تینوں صوبوں سے وہ بھائی ہیں ہمارے، گالی بھی سنتا ہے کہ جی پنجاب ہمارا حق کھا رہا ہے، اور پنجاب سب کو سپورٹ بھی کرتا ہے. مطلب سندھ کی آپ صرف جو لائن لاسز ہے واپڑا کے انٹیریئر سندھ کے اگر وہ دیکھ رہے تو آپ کو حیرانی ہو. پنجاب ہر طرح سے بوجھ برداشت کرتا ہے. آج پنجاب اسمبلی میں بھی اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے. کیا رائٹ ہے پرائم منسٹر کے پاس یہ کہ اسمبلیز کے ہوتے ہوئے جو بجائے ڈیبیٹ کروائے وہ جو ریلیف، وہ جو پیکیج، وہ جو لوگوں کی جیب سے نکالا گیا تھا، میں اس کو وائٹ کالر کرائم کہوں گا بلکہ ڈاکہ کہوں گا، جو لوگوں کی جیبوں میں ڈالا گیا. اگر آپ کو قدرت نے موقع دے ہی دیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئے ہیں، آپ بجائے لوگوں کو وہ ریلیف دینے کے ایک غریب شخص کا حق آپ اٹھا کر سڑکوں پر دے رہے ہیں. تختی لگے گی جی ان کی. یہ تختی لگانے کا شوق ان کا 85 سے شروع ہوا ہے، آج تک ختم ہی نہیں ہوا جہاں تک اختیار بھائی کی بات ہے. اختیار ولی صاحب، جس طرح ندیم صاحب بھی بات کرے تھے، اس طرح PTI رہنما اپوزیشن لیڈر نے بھی آج اس فیصلے پر کڑی تنقید کی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج اس فیصلے پر تنقید کی کہ یہ ریلیف منتقل کس طرح کیا جائے گا اور دینے کی وجوہات کیا تھی یہ ریلیف. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اور کیا رائے رکھتے ہیں؟ ندیم صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. یہ جن لوگوں کی تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں عمیر، یہ ان کی تنقید جو ہے نا میرے نزدیک اور ہماری جماعت کی نزدیک یہ بیک گراؤنڈ میوزک سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ گٹار بجاتے رہیں گے، ابھی تو 4 سال مزید اور بھی رہتے ہیں، اور یہ بجانے دیں ان کو. لیکن اختیار ولی صاحب فیصلوں پہ سوالات تو اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ رہے ہیں. آپ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، حالانکہ ندیم قریشی صاحب کی جماعت کی یہ کریکٹرسٹکس ہے، ان کا خاصہ ہے ان کی جماعت کا، آیت پڑھتے ہیں تو آدھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کچھ نہیں، حالانکہ ولد والین تک پڑھنا چاہیے. یہ امر بالمعروف تو کہتے ہیں ونہی عن المنکر نہیں کہتے تھے، یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلوچستان ہے وہ اس وقت میرے خیال میں قدرتی وسائل سے وہ مالا مال ہے، اور اس کے حالات کیا ہیں. تو بلوچستان میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے اپنی گزشتہ دور حکومت میں تمام صوبوں کے پیسے کاٹ کر انہوں نے خیبر پختونخوا پر لگائے تھے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی ندیم قریشی صاحب. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا چھوٹے صوبے، ہم ان کو اپنے ساتھ اور ترقی کی راہ پر لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ تختی کی بات کرتے ہیں، آپ اس ملک میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ کو جائے کے دیکھیں گے نا، اس پہ آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کی تختی دکھائی دے گی. اور اگر آپ نے کہیں آپ کو نہیں بھی زحمت ہوتی ہے تو کبھی شوکت خانم اسپتال جائیے، وہاں پر بھی میرے لیڈر نواز شریف کی تختی لگی ہوئی ہے. جو زمین اس نے دی تھی اس کے لیے 50 کروڑ روپے بھی دیے تھے، اور اپنی جیب سے دیے تھے، زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے. تو ہمیں تختیاں لگانے کا شوق نہیں ہے، ہم اس ملک کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ولی وارث ہیں. آپ جیسے لوگ اور آپ کے جو لیڈر کے جو لوگ ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو آپ کا لیڈر ہے اس جیسے لوگ کو ہم مہمان اداکار سمجھتے ہیں. وہ آئے، مہمان اداکاری کی اور چلے گئے، اس کے بعد اس کا کام ہی کیا ہے؟ پاکستان کو مقروض کر گیا، اکانومی برباد کر گیا، انٹرنیشنل افیئرز ہمارے
خارجہ پالیسی ہماری کہیں نہیں کھڑی رہی, داخلہ معاملات آپ کے برباد ہو گئے, مزدور بے روزگار, کارخانے بند, اور مہنگائی آسمان تک پہنچا دی. تو آپ نے 5 روپے کی روٹی کو 30 روپے پر آپ چھوڑ کر آئے, 600 روپے آٹے کا تھیلا آپ 3000 پر چھوڑ کر آئے ہیں. صحیح. اختیار ولی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. نادر قبول صاحب, جس طرح حکومتی دعویٰ ہے کہ معیشت میں بہتری آ گئی ہے اور ترسیلات زر بھی بڑے ہیں, تو اس چیز کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اچھا عمیر صاحب, میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. جی عمیر صاحب, ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں ذرا. ندیم قریشی صاحب, آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت 40 سال ہم نے حکومت کی ہے. یہ کاغذ اور قلم آپ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے. یہ 40 سال ذرا آج بات طے ہو جائے, ذرا یہ پورے کر کے بتائیں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری حکومت پورے اس ملک میں ہم نے 40 سال کیسے حکومت. ٹھیک ہے, سوال آ گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے ولی صاحب, سوال آ گیا آپ کا. کاپی کیے نادر قبول صاحب, جس طرح ترسیلات زر بڑی ہے اور حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہماری معاشی اقدامات کی وجہ سے معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو آپ اس چیز کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ حکومت کی جو فیکٹس ہوتے ہیں اور فگرز ہوتے ہیں وہ ہر چیز پہ اعتبار ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو بھی ہم نے پروفیٹیبل بنا دیا ہے, اور ابھی تو کافی سارے اخباروں میں بلکہ نشر ہو چکا ہے یہ خبر کہ انہوں نے فگرز کے ساتھ تھوڑی ٹیمپرنگ کی ہے, جیسے بال ٹیمپرنگ ہوتا ہے نا, تو ٹیمپرنگ کی ہے, پی آئی اے کوئی منافع میں نہیں آیا. بہرحال ہماری سپورٹ حکومت وقت کے ساتھ ہے اگر پاکستان کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے. اسی وجہ سے ہم پہ یہ فرض بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, اور ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پی ایس ڈی پی میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے آپ بلوچستان کو ترقی پہنچاتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی. مگر عوام کے اوپر آپ لوگوں نے یہ جو لیوی لگایا ہوا ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس وقت جبکہ $64 پر بیرل سے بھی کم ہو گئے آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا. معیشت صرف کاغذوں میں بہتر دکھانا کافی نہیں ہوتا. ایک عام آدمی, ایک مزدور, محنت کش آدمی, ایک کسان, اس کی جیب پہ جب آسانی ہوگی, اس کو تھوڑا سا اپنی گھر میں 2 وقت کی روٹی کھلانے میں بچوں کو آسانی ہوگی, تب ہم مانیں گے کہ واقعی میں معیشت بہتر ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی کہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس لائیں, بڑے بڑے روڈز بنائیں, موٹر ویز بنائیں تو اس کو آپ ترقی کہتے ہیں. وہ بھی ضروری ہے, اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. وہ بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, دیگر جو اسکیمز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. بٹ ایک عام آدمی کو اس کی آپ نے تنخواہ اگر آپ بڑھاتے ہیں یا اس کے اوپر جو مہنگائی کا ایک جو بم ماضی میں گر چکا ہے اس میں تھوڑی سی آپ بہتری لاتے ہیں تو ہم آپ کو واقعی میں مانیں گے اور سراہیں گے کہ بھئی آپ نے پاکستان کی عوام کی خاطر کچھ بہتری لے کر آئی ہے. ابھی تو دیکھیں سندھ کے اوپر جو ندیم قریشی صاحب نے بات کی وہ بھی کافی انفارچونیٹ, کیونکہ میں ترجمان ہوں سندھ حکومت کا, تو یہ چیز بھی میں ہائی لائٹ کروں گا کہ سندھ کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے ان رائٹنگ پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ جو پی ایس ڈی پی سپینڈنگ کے اندر آپ نے جو این ایچ اے کی سکیمز رکھے ہیں سندھ کے لیے, وہ صرف 6 سکیمز رکھے ہیں, اور آپ نے پنجاب کے لیے 33 سکیمز رکھے ہیں. تو یہ مطلب 5 گنا زیادہ سکیمز اور تقریباً 10 گنا زیادہ آپ نے پی ایس ڈی پی ایلوکیشن رکھی ہے. تو یہ بھی ڈسکرمنیشن ہے. یہ ڈسکرمنیشن پہ بالکل نادر صاحب جس طرح آپ بات کریں گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس اور اس تمام تر صورتحال پر آپ کی رائے لیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک پر جانے سے پہلے نادر قبول صاحب بات کر رہے تھے کہ صوبوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر بہت متحرک ہے اور اس حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کو, اور علیحدگی کی دھمکیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو کیا نادر قبول صاحب ہم کوئی عملی اقدامات بھی اس طرح کے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اگر یہ اقدامات پورے نہیں ہوتے یا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ نہروں کا جو بل ہے اس کو واپس لیا جائے, اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو کیا یہ صرف باتیں ہیں یا اس کے عملی اقدامات بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں بالکل بریک پہ جانے سے پہلے میں ڈسکرمنیشن میں سب سے زیادہ جو پوائنٹ جس پہ آنا چاہ رہا تھا وہ کنالز کا ایشو تھا, جس کے ہم کل جا کے ایک بہت بڑا جلسہ, بلکہ جلسہ میں نہیں کہوں گا, ایک عوامی ریفرنڈم بلاول صاحب کروا رہے ہیں حیدرآباد کے اندر, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری سندھ کی عوام نکل کر آئے گی اور بھرپور شرکت کرے گی, اور اس ریفرنڈم میں یہی بولے گی کہ یا تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, ورنہ تو یہاں پہ پوری عوام نکل کے اسلام آباد کی طرف مجھے لگتا ہے جانا شروع کرے گی. ہم نے آلریڈی سندھ اسمبلی سے ریزولوشن پاس کروا دی ہے, کورٹ سے ہم نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہے, اب نیشنل اسمبلی میں بھی ریزولوشن کا ریکویسٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے جو کہ اسپیکر صاحب آگے نہیں بڑھا رہے. سینٹ میں بھی ہم نے کوشش کی, وہاں پہ بھی رکاوٹیں مل رہی ہیں.
ایونچولی جو بھی ایکسٹریم میجر لینا پڑے گا, چاہے حکومت سے علیحدگی ہو یا پروٹیسٹ مارچ ہو اسلام آباد کی طرف, وہ آپشن سارے ٹیبل پہ ہیں. کوئی بھی ایسی چیز میں کہوں گا آف دا ٹیبل نہیں ہے. وی ول گو ٹو اینی لینتھ کہ اپنے سندھ کے جو ریسورسز ہیں, اسپیشلی واٹر جو کہ بنیادی, میں تو کہتا ہوں انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ ایک صوبے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. یہ ملکوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں, صوبوں کے بیچ میں اس طرح کی جنگ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اور وہ بھی وفاق کی یک طرفہ اور یونیلیٹرل اپروچ ہے, اس کی وجہ سے یہاں تک معاملات پہنچے ہیں. حالانکہ ہم پچھلے 3-4 مہینے سے الگ الگ چینلز کے تھرو, پرسنلی اسمبلی کے فلور پہ, الگ الگ جگہوں پہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں وفاق سے کہ آپ اس منصوبے کو آگے نہ بڑھائیں, کیونکہ آلریڈی سندھ جو ہے وہ 60% قلت کا شکار ہے, شارٹیج کا شکار ہے. اور یہ جو شارٹیج ہے وہ صرف سندھ کے واٹر شیئر پہ مل رہا ہے سندھ کو. پنجاب اپنا شیئر کم نہیں کرتا. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے پانی نہیں آ رہا, تو پنجاب کو تو اتنا ہی پانی مل رہا ہے جتنا ارسا کے واٹر اکارڈ میں ان کی ایلوکیشن ہے. ہمارے ساتھ ہی کیوں اس طرح سے ڈسکرمنیشن یا تفریق کی جا رہی ہے؟ تو اگین کل کا جو جلسہ ہوگا وہ بہت اہم ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بلاول صاحب کوئی سخت فیصلہ لیں گے, اور اس حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی, کیونکہ سندھ کا ایک شہری حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. اختیار ولی صاحب, اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے حکومت کی, اور اگر علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو ایک وفاق کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, تو کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے منائیں گے اپنے اتحادیوں کو؟ کہیں نہیں جا رہی ہے, نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, نہ اتحادی کہیں جا رہے ہیں. کہیں نہر اگر کھودی گئی ہے تو مجھے بتا دیں, کہیں اس پہ کام شروع ہے تو مجھے بتا دیں. جلسہ کرنا ہے شوق سے کریں, پولیٹیکل پارٹی ہے, اپنے خون گرماتے رہیں, اپنے کارکنوں کو گرم رکھیں, وہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن کیا ہی اچھی بات ہوتی میرے خیال میں وزیر اعظم کو اپروچ کرنا آصف علی زرداری صاحب کے لیے یا بلاول بھٹو زرداری کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ایک ٹیلی فون کال یا ایک میسج کے دے آر جسٹ اے ٹیکسٹ اوے, تو وہاں پہ جا کے بات ہو سکتی ہے. اور جب ہماری پارٹی نے, ایون ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی آن ریکارڈ یہ بات کر دی ہے کہ کوئی آپ کا پانی نہیں لے رہا. اب خشک سالی جو ہے وہ ہر جگہ ہے. تو پھر پی پی کے تحفظات کیوں ہیں اتنے سندھ میں؟ میرے خیال میں تحفظات اگر ان کے ہوں گے تو مجھ سے اور آپ سے زیادہ ان کا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ یہ جس دن چاہیں گے یہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو ہماری وجہ سے, ہم ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں, اور ہماری سپورٹ کی وجہ سے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اگر ہمارا سپیکر ہے, ان کا ڈیپٹی سپیکر ہے, آپ تو سسٹم میں ان ہیں, تو اس طرح تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ سسٹم سے علیحدہ ہوں. اور کون چاہے گا کہ کسی صوبے کا پانی جو ہے وہ چرائے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا. یہ اس بات کو میں کوئی اتنا نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یہ اتنی سیریس ایشو ہے. نہ حکومت کہیں جا رہی, نہ اتحاد جا رہی. ہاں ندیم قریشی صاحب, آپ کے لیے پھر سوال چھوڑ رہا ہوں. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ مسلم لیگ نون 40 سال سے حکومت کر رہی ہے. ذرا مہربانی کریں, یہ قوم سننا چاہتی ہے. آپ کا لیڈر بھی یہ کرتا تھا, کہتا تھا کہ 40 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کر کے گئے ہیں. یہ 40 سال ذرا پورے کر دیں. یہ کاغذ قلم آپ ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, ساتھ ساتھ ندیم قریشی صاحب کے لیے آپ کا سوال بھی آ گیا. ندیم صاحب کے لیے ایک سوال میں بھی چھوڑے جاتا ہوں کہ مائنز اینڈ منرل بلز پر اس وقت جو کے پی حکومت ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے. اس حوالے سے رائے آپ کی لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ندیم صاحب, جس طرح بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑے تھے, کیا کہیں گے ان پر؟ دیکھیں, ایک تو اختیار ولی صاحب نا بڑے دکھنے میں بڑے سادہ نظر آتے ہیں, لیکن اتنے سادہ ہیں نہیں. 85 سے لے کر اب تک جو جماعت 5 بار جس کا وزیر اعظم بنا ہو, پاکستان کے مختلف صوبوں میں ان کی حکومتیں رہی ہوں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 3 بار سے زائد اکٹھے اور کئی بار علیحدہ گورنمنٹ چلا چکے ہوں, تو ہم یہ 40 سال کس کے کھاتے میں لے کر جائیں گے؟ جنرل بات نہیں کریں گے. نہیں آپ سنیں, دیکھیں میں نے آپ کو بڑے خصوص سے سنا ہے حضور, یہ جو آپ کا جوش خطابت ہے, یہ آپ کا جوش خطابت لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. قوم ہر چیز سے واقف ہے. جس بچے نے 85 میں میٹرک کی تھی, آج اس کے اوپر 55-56 سال ہے, اور میاں نواز شریف صاحب اسی وقت سے جلوہ فروز ہے. اگر آپ 40 سال اقتدار میں رہنے کے بعد, یہ ان کی کیفیت وہی ہے
وہ ایک خاتون کے 12 بچے تھے, اس سے کسی نے پوچھا زندگی کی کوئی حسرت, اس نے کہا جی مجھے زندگی میں سچا پیار نہیں ملا. یہ اقتدار میں رہے ہمیشہ. اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا اقتدار دیا جائے کہ کوئی اور اس ملک میں زندہ نہ رہے, صرف آپ سورج کی روشنی کے بھی مالک ہو, چاند کی چمک کے بھی مالک ہو, سمندر سے لے کر اور زمین کی گہرائیوں تک آپ کی حکومت ہو. بھائی آپ اقتدار میں رہے ہیں, 3 بار نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں, 3 بار انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا پولیٹیکل, وہ میری ذمہ داری ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا ندیم صاحب, آپ کا ٹائم کم ہے. 40 سال آپ نے بولا نا کہ 40 سال ماضی کی سیاست سے نکل کر مستقبل میں آنا اور مسائل کا حل نکالنا مل بانٹ کے کتنا ضروری ہے؟ نادر قبول صاحب. جی دیکھیں بالکل, ہم تو بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ آگے کی بات کریں, عوام کی بات کریں, فیوچر کی بات کریں, فیوچر جنریشنز کی بات کریں. اس وقت پاکستان کا 65% عوام انڈر دی ایج آف 35, انڈر دی ایج آف 30 ایون کہتے ہیں کہ 65% عوام ہے. تو وہ اب نہیں یاد رکھتی کہ 40 سال پہلے کون تھا. وہ کہتی ہے اب ہمارے لیے آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمارے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں. ایک مضبوط مستحکم پاکستان ہمیں دیں تاکہ ہم اپنی محنت سے اپنے ڈیلی زندگی آرام سے جیت سکیں. اس وقت پاکستان کا یہ حال بن چکا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ دبئی ہمیں نہیں ویزا دیتا, امریکہ اور لنڈن کی تو بات چھوڑیں, یہ اس نیز پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں. تو مل بیٹھ کے سارے آپس کی جو نفرتیں اس کو اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھے, ذاتیات کی بات نہ کریں, کسی اپنے بانی چیئرمین کی بات نہیں کریں کہ اس کو جیل سے نکالیں, آپ پاکستان کی بات کریں. تمام جو پولیٹیکل حل ہیں بالکل نادر صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا. پاکستان کے لیے سب جماعتوں کو اور تمام سیاستدانوں کو ایک پیش پر آنا ضروری ہے. پاکستان ہے تو سیاست ہے. تمام تر مہمانوں کا بے حد شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.